नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मशाइख़ व उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह जल्ल मजदहू का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से हमें अल्लाह की बंदगी और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की निस्बत नसीब हुई। मैंने आज की गुफ्तगू के मौजू के तौर पर सूरह तौबा की आयत नंबर 24 की तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में हमें दीन और दुनिया का एक जामे तसव्वुर अता कर दिया और ये राज कामिल तरीके से समझा दिया है कि दीन क्या है और दीनी ज़िंदगी या दीनदारी क्या है। बुनियादी तौर पे आज मेरी गुफ्तगू का मौजू ये है। हम दीन को समझने के मामले में जुज़इयत पसंद हो गए हैं, यानी दीन के जो मुख्तलिफ अज्ज़ा हैं, तालीमात के अज्ज़ा और हिदायात के मुख्तलिफ अज्ज़ा, अपनी अपनी पसंद और तबा के मुताबिक हमने उनमें से बाज़ों को ले लिया है, बाज़ों को छोड़ दिया। और जिस तबके ने जितना हिस्सा लिया है वो ये समझ रहा है कि बस जितना हिस्सा मैंने कबूल किया यही सारा दीन है, और जो दूसरे के पास है उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। ये सोच बुनियादी तौर पे फ़िरका वारियत को जन्म देती है। जब आदमी जुज़ को कुल बना देता है या कुल को जुज़ में सुकेड़ देता है तो दीन दीन नहीं रहता, वो तसव्वुर फ़िरके में बदल जाता है। आज इस आया करीमा के हवाले से हमें दीन और दीनी ज़िंदगी के एक जामे तसव्वुर को समझना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, कुल इन कान आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, आबाओ अजदाद, जिसमें माँ बाप भी और आबाओ अजदाद सब आ गए, अगर तुम्हारे माँ बाप, व अबनाउकुम, और तुम्हारी औलादें, बेटे बेटियां और नस्लें सब आ गई, व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, और तुम्हारे भाई, भाई बहनें, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे ख़ानदान, तुम्हारे तमाम रिश्ते, खूनी रिश्ते जिनसे एक घर बनता है, एक ख़ानदान बनता है, एक कबीला बनता है, एक बिरादरी बनती है। माँ बाप से लेकर औलाद, भाई बहन,
رشتہ دار، بیوی، بچے اور خاندانی نسبی خونی رشتہ داریاں ساری، یہ ایک اللہ رب العزت نے ایک گروپ بیان کیا ہے محبت کا۔ وہ محبت اس آیت کریمہ میں 4 کیٹیگریز بیان کی گئی۔ انسان کی محبت دنیا میں جس جس شے کے لیے اور جس جس کے لیے ہوتی ہے اس کو قرآن مجید نے یہاں کلاسیفائی کیا، اس کے حصے بنا دیے ہیں، گروپس اور کیٹیگریز بنا دی ہیں، اور بات کو بڑے منظم اور سسٹمیٹک طریقے سے سمجھا دیا۔ ایک محبت ہماری ہوتی ہے خونی رشتوں کی، اور وہ موٹے موٹے رشتے سارے قرآن مجید نے اس آیت کریمہ کے شروع میں گنوا دیے۔ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے اولاد کو، اور ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیوی کو شوہر سے اور شوہر کو بیوی سے ہوتی ہے، بھائی بہنوں کی محبت ہوتی ہے، اور قریبی خونی رشتہ داریوں میں جہاں ایک دوسرے کے ساتھ ہم منسلک ہوتے ہیں، یہ آپس کے نسبی خونی رشتوں کی محبتوں کا ایک حلقہ ہے۔ ان سارے رشتوں کو گنوا کر فرمایا کہ یہ جتنے خونی رشتے ہیں انہیں بھی سامنے رکھ لو۔ اب بات کو ساتھ ساتھ سمجھتے آئیں۔ اب آپ ان سارے رشتوں کو ایک سامنے ایک طرف رکھ لیں، اپنی نگاہوں کے سامنے ان تمام رشتوں کو اور ان رشتوں کی محبت کو ایک بلاک بنا کر سامنے رکھ لیں۔ پھر فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور پھر تمہارے مال و دولت جو تم محنت کر کے خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہو، صبح سے شام تک بے آرام ہوتے ہو، بھاگ دوڑ کرتے ہو، دکانوں پر بیٹھتے ہو، دفتروں پر بیٹھتے ہو، مارکیٹوں میں جاتے ہو، سفر کرتے ہو، تکلیفیں اٹھاتے ہو، اور بڑی محنت کے بعد وہ مال و دولت جو کما کر لاتے ہو، سو اس محنت کے ساتھ اس کمائے ہوئے مال سے بھی انسان کو فطری محبت ہوتی ہے۔ فرمایا اپنے مال و دولت کی محبت کو بھی سامنے رکھ لو۔ اب آپ ترتیب سے ایک قطار بناتے چلے آئیے، اپنے تمام خونی رشتوں کو، ماں باپ اولاد سمیت خونی رشتوں کی محبت کو بھی رکھ لیں، اور پھر وہ مال جو لاکھ جتن کر کے محنتیں کر کے کما کے لاتے ہو، اس مال کو اور اس کی محبت کو بھی سامنے رکھ لو۔ پھر فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور پھر تمہاری تجارت، تمہارے کاروبار جس میں ہر وقت تمہیں گھاٹے کا، نقصان کا، خسارے کا خطرہ لگا رہتا ہے، کھٹکا لگا رہتا ہے، خدشہ رہتا ہے، اور بسا اوقات اس کی خاطر تمہیں رات کی نیند بھی نہیں آتی، سوئے ہوئے بھی انگلیوں پر شمار کرتے رہتے ہو پیسوں کا، اتنے دیے ہوئے ہیں، اتنے لینے ہیں، آج ریٹ چڑھ گیا ہے، آج مندہ ہے، آج نفع میں جا رہا ہوں، نقصان میں جا رہا ہوں، کہیں اتنا گھاٹا نہ پڑ جائے، اتنا مال فلاں جگہ پڑا ہے، بیچنا ہے، مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں رہی، تو تم سوتے جاگتے چلتے پھرتے تمہارا ذہن ایک پریشانی میں، فکر میں، تشویش میں، سوچ میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ بڑی محنتوں کے ساتھ اپنے کاروبار اور تجارت کو تم سنوارتے ہو، اور اس کے ساتھ جو تمہیں محبت ہے اس کو بھی سامنے رکھ لو۔ اور پھر فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور پھر یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہو کہ دنیا میں تمہیں راحت اور آرام کی زندگی نصیب ہو، اچھے اچھے مکان اپنی بساط کے مطابق بناتے ہو، کوٹھیاں بناتے ہو، بنگلے بناتے ہو، جتنی دولت جتنے وسائل تمہیں میسر ہوتے ہیں آرام دہ رہائش گاہیں بناتے ہو، اور پھر بنا کر اچھے خوبصورت نقشے بنواتے ہو آرکیٹیکٹ سے، اور پھر خوبصورت مکان بنتے ہیں تو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہو، آنے جانے والوں کو دکھاتے ہو کہ میں نے اس طرح مکان بنوایا، یہ میرے مکان کا نقشہ ہے، ہر ایک کے ساتھ باتھ روم ہے، یہ ٹی وی لاؤنج ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو تم بناتے ہو اور پھر پسند کرتے ہو، پیار کرتے ہو ان رہائش گاہوں کو، کیونکہ ان سے تمہیں راحت اور آرام کی زندگی ملتی۔ فرمایا وہ خوبصورت
تمہارے دل کو بھانے والی رہائش گاہیں، اور جو تمہاری چاہت اور محبت ان رہائش گاہوں کے ساتھ ہے انہیں بھی سامنے رکھ لو۔ قرآن مجید نے 4 کیٹیگریز گنوا دی۔ فرمایا تمہارے صاف خونی رشتوں کی محبت، اور مال و دولت کی محبت، اور تجارت اور کاروبار کی محبت، اور تمہاری پسندیدہ اور مرغوب زینت والی رہائش گاہوں کی محبت۔ ارشاد فرمایا اگر یہ ساری محبتیں خواہ تنہا تنہا خواہ سب مل کر، اگر یہ ساری محبتیں بڑھ جائیں، زیادہ ہو جائیں، کس سے؟ ارشاد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ ساری محبتیں جو ہم نے گنوائی ہیں اگر یہ 3 محبتوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جائیں، 3 محبتوں سے بڑھ جائیں، وہ کون سی 3 محبتیں ہیں؟ فرمایا اگر یہ ساری محبتیں مل کر بھی اللہ کی محبت سے بڑھ جائیں، اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ جائیں، اور اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے بڑھ جائیں، اگر یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے بڑھ جائیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اس دن کا انتظار کرو جب اللہ کے عذاب کا امر آئے گا، اور تمہاری تباہی اور بربادی کی داستان شروع ہوگی، ذلت و رسوائی کی داستان شروع ہوگی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور پھر اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو کبھی منزل عطا نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا کہ وہ اپنی منزل پر جا پہنچے۔ نافرمان قوم کس کو کہا؟ القوم الفاسقین، نافرمان قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، نہ سیدھی راہ چلنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے اس قوم کو، اور نہ اس نافرمان کو کبھی منزل نصیب ہوتی، وہ در بدر ٹھوکریں کھاتے۔ ذلت و رسوائی اور تباہی و ہلاکت اس نافرمان قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔ باری تعالیٰ وہ نافرمان قوم کون ہے؟ کس قوم کو نافرمان کہا جا رہا ہے؟ فرمایا اس قوم کو نافرمان کہا جاتا ہے اللہ کے حضور کہ جس قوم کے لوگوں کے دلوں میں اپنے رشتوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے، اپنے مال و دولت کی محبت اللہ، اس کے رسول اور دین کی محبت سے بڑھ جائے، اپنی رہائش گاہوں، تجارتوں، کاروبار، معیشت اور زینتوں کی محبت اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت اور جہاد کی محبت سے بڑھ جائے۔ بس اگر محبتوں کا توازن بگڑ جائے، محبتوں کا توازن بگڑ جائے تو ایسی قوم اللہ کے حضور نافرمان بن جائے۔ یہ ترجمہ ہے اور مختصر مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا۔ اب اس ترجمے سے جو عنوان اخذ کر رہا ہوں آج کے خطاب کا، جو آج کے خطاب کا عنوان بنے گا، موضوع بنے گا، وہ ہے محبتوں کا توازن۔ کیا عنوان بنا؟ محبتوں کا توازن۔ اور اگر میں اس کو ایک جملے کی صورت میں پورا خلاصہ بیان کر دوں تو دین کس شے کا نام ہے؟ محبتیں متوازن ہو جائیں تو دین ہے، محبتیں غیر متوازن ہو جائیں تو کفر۔ ان دو جملوں کو ذہن نشین کر لیں، یہ نچوڑ ہے پوری گفتگو کا، لب لباب ہے، اور یہ پورے دین کا مغز ہے۔ محبتیں اگر توازن میں آ جائیں تو یہ دین ہے، اور محبتوں کا توازن بگڑ جائے تو یہ کفر ہے۔ بس اتنی سی بات۔
یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آج کا خطاب ایک کوشش ہے کہ یہ سمجھ جہاں تک ممکن ہو آپ کو منتقل کی جا سکے۔ اس آیت کریمہ پہ اگر آپ توجہ کریں تو اللہ رب العزت نے ماں باپ سے محبت کرنے سے نہیں روکا۔ اب آپ دوبارہ آیت پہ غور کرتے چلے۔ اولاد سے محبت کرنے سے روکا نہیں، اس محبت کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے محبت کرنا دین کے خلاف ہوتا تو مطلقاً ان محبتوں کو کفر قرار دے دیا جاتا، ان محبتوں کو منع کر دیا جاتا، خلاف دین ڈکلیئر کر دیا جاتا۔ اللہ پاک نے ان رشتوں کی محبت کو روکا نہیں، کلیتاً منع نہیں فرمایا۔ اس نقطے کو یاد رکھ لیں، پہلی بات۔ پھر دوسری قسم محبتوں کی بیان کی ہے اور خود فرمایا اموال اقترفتموها، اور مال جو کماتے ہو فطری چیز ہے، اس سے محبت نہیں کرو گے۔ وہ جو ایک فطری سی محبت ہے اس محنت اور کمائی کے ساتھ، اس کو بھی کلیتاً منع نہیں فرمایا۔ پھر فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، فطری امر ہے، تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار، محنت کر کر کے تم نے دکان بنائی ہے، فیکٹری بنائی ہے، تجارت اور کاروبار آغاز کیا ہے، اور اس کے گھاٹے کا، نقصان کا ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے، تو دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ایک فطری بشری تقاضا ہے۔ اس محبت کو، رغبت کو بھی کلیتاً منع نہیں فرمایا۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تم شوق محبت سے اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق سے گھر بناتے ہو، کوٹھیاں بناتے ہو، بنگلے بناتے ہو، رہائش گاہیں بناتے ہو، پسند کرتے ہو، فطری تقاضا ہے، ہم اس کی محبت سے کلیتاً تمہیں منع نہیں کرتے۔ اب ہم اس جملے کی تفصیل میں جا رہے ہیں کہ محبتوں کے توازن کا نام دین، اور محبتوں کے توازن کے بگڑ جانے کا نام بے دینی۔ یہی نافرمانی، یہی فسق، یہی فجور اور یہی کفر تک جا پہنچتا۔ تو ان محبتوں سے منع نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا احب الیکم، اگر یہ محبتیں، ادھر یہ محبتیں، یہ چار کیٹیگریز ہیں، اور ادھر فرمایا کہ تین محبتیں ان کے مقابلے میں اور ہیں، وہ حقیقت میں ایک ہی محبت ہے۔ جیسے یہ چاروں محبتیں بھی اپنی حقیقت میں ایک ہی محبت ہے، مگر یہ ایک ہی محبت کے چار مظاہر ہیں، ادھر وہ ایک ہی محبت ہے، اس کے تین مظاہر۔ یہ دنیا کی محبت، رشتوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، تجارت کی محبت، رہائش گاہوں کی محبت، بنیادی طور پہ اسے اگر ایک عنوان دینا چاہیں تو یہ کیا ہے؟ بولیے، دنیا کی محبت۔ یہ دنیا کی محبت ہی کے مظاہر ہیں۔ اب یہاں ایک اعتقادی نقطہ بھی ساتھ آ رہا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ کوئی دانا عقل مند آدمی انکار کر سکتا ہے اس بات سے کہ نام تو چار محبتوں کے لیے ہے، مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک محبت کو دوسرے سے مختلف شے ہے؟ بس سارے کے سارے مظاہر ہیں ایک ہی محبت کی، اور وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ کبھی دنیا کی محبت رشتوں میں ظاہر ہوتی، کبھی دنیا کی محبت مال و دولت کے روپ میں ظاہر ہوتی، کبھی دنیا کی محبت کاروبار اور تجارت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی دنیا کی محبت خوبصورت رہائش گاہوں کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ آئینے، وہ جو دنیا کی محبت کا حصہ انسان کی طبیعت میں رکھا گیا ہے، دنیا کی محبت کا ایک حصہ انسان کی فطرت میں، طبیعت میں ودیعت کیا گیا، یہ اللہ نے رکھ دیا ہے قصہ۔ وہ محبت کا جوہر کبھی خونی رشتوں کے آئینے میں چمکتا ہے، کبھی مال و دولت کے آئینے میں چمکتا ہے، کبھی کاروبار و تجارت کے آئینے میں چمکتا ہے، کبھی رہائش گاہوں کے آئینے میں چمکتا ہے۔ محبت ایک ہی ہے، اس کے روپ جدا جدا ہیں، اس کے مظاہر جدا جدا ہیں، آئینے جدا جدا ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ تو جس طرح ایک ہی محبت کے چار روپ ہیں،
اور ایک ہی محبت کے چار مظاہر ہیں، اور ان میں کوئی تنافی باہمی کوئی تضاد ان میں حتیٰ کہ کوئی فرق تک نہیں ہے۔ اسی طرح ادھر جن تین محبتوں کا ذکر کیا، یاد رکھ لیں یہ بھی تین الگ الگ محبتیں نہیں، یہ بھی محبت ایک ہے، آئینے تین ہیں۔ محبت ایک ہے، مظاہر تین ہیں۔ محبت ایک ہے، روپ تین ہے۔ ادھر بھی ایک ہی محبت ہے، ادھر ہی ایک ہی محبت ہے، اور وہ محبت ایمان کی محبت ہے۔ وہ محبت ایمان کی محبت ہے، وہ محبت دنیا کی محبت ہے۔ وہ جس آئینے میں دیکھو اس محبت کو چمکتا ہوا پاتے ہو، اور مومن کی ایمان کی ایک ہی محبت ہے۔ جب وہ مومن اپنے آپ کو بندے کے روپ میں دیکھتا ہے تو الوہیت کے آئینے میں محبت کا جوہر چمکتا ہے۔ جب وہ غلام کے روپ میں دیکھتا ہے تو آئینہ مصطفیٰ کے اندر چمکتی نظر آتی ہے۔ جب وہ مجاہد کے روپ میں دیکھتا ہے تو آئینہ جہاد کے روپ میں چمکتی نظر آتی ہے۔ تو جس طرح کاروبار اور تجارت اور مال و دولت کی محبت کو دو الگ محبتیں تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کی محبت اور اس کے حبیب مصطفیٰ کی محبت کو دو جدا محبتیں تصور نہیں کیا جا سکتا، ایک ہی محبت ہے۔ کہنے کو وہاں بھی چار محبتیں ہیں، لکھنے کو یہاں بھی تین محبتیں ہیں، مگر نہ وہ چار ہیں نہ یہ تین ہیں۔ وہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے۔ اس کے آئینے چار ہیں، اس کے آئینے تین ہیں۔ کبھی وہ محبت نسبت توحید کے روپ میں چمکتی ہے، کبھی نسبت رسالت میں چمکتی ہے، کبھی نسبت دین میں چمکتی ہے، کبھی تعلق ابدیت میں چمکتی ہے، کبھی تعلق غلامی میں محبت رسول میں چمکتی ہے، کبھی تعلق اتباع دین میں چمکتی ہے۔ کبھی انسانی ذوق خروج کرتا ہے، اللہ کی طرف طبیعت کا رجوع ہوتا ہے، تو وہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ بھی اسی ایمان کی محبت ہوتی ہے۔ کبھی وہ گنبد خضرا کو تکتا ہے تو آقا دو جہاں کی زلفوں کا اسیر ہوتا ہے، آپ کے چہرے انور کا اسیر ہوتا ہے، آپ کے حسن سراپا کا اسیر ہوتا ہے۔ وہ چلتے گلی کو مدینے کے گلی کوچوں سے محبت کر رہا ہوتا ہے، مگر رب کہتا ہے کہ یہ جو میرے مدینے کے گلی کوچوں سے محبت ہو رہی ہے، میرے مصطفیٰ کی زلفوں سے محبت ہو رہی ہے، ان کے حسن سراپا سے محبت ہو رہی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ فقط رسول کی محبت ہے، نیچے رہ گئی، مظہر فرش پر ہے مگر محبت کی حقیقت عرش پر ہے۔ یہ اسی محبت کا ایک دوسرا روپ ہے، اسی محبت کا ایک اور مظہر ہے، اسی محبت کا ایک اور آئینہ ہے۔ کبھی وہ محبت دین کے تعلق میں چمکنے لگتی ہے، تو محبت ادھر بھی ایک ہے اور محبت ادھر بھی ایک ہے۔ تو یہ اعتقادی طور پہ بات ایک مسلمان کو بڑی واضح ہونی چاہیے کہ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت میں فرق کرنا اس طرح ہے جیسے دین کو ٹکڑے کرنا۔ جو اللہ کی محبت اور رسول کی محبت میں فرق کرتا ہے اور ایک نہیں سمجھتا، اللہ اور رسول کی محبت کو ایک نہیں سمجھتا، اس نے نہ اللہ کو جانا ہے نہ اس کے رسول کو جانا ہے، نہ اللہ کو پہچانا ہے نہ رسالت کو، نہ توحید کو پہچانا ہے نہ رسالت کو پہچانا۔ یہ ایک ہی محبت ہے، آئینے دو ہیں۔ اسی طرح پھر دین کی محبت بھی وہی محبت ہے مگر اس کے ظہور کا ایک تیسرا آئینہ، اس پر ہم آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ اولاً یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ مجموعی طور پر دو محبتیں بن گئیں، ادھر دنیا کی محبت ہو گئی، ادھر اللہ رسول کی محبت ہو گئی۔ منع نہیں کیا دنیا اور اس کے اسباب سے محبت کو کلیتاً اصلاً منع نہیں کیا، کیوں کہ اس محبت کا ایک حصہ انسان کی فطرت اور طبیعت میں رکھا گیا ہے۔ اگر وہ حصہ محبت کا رکھا ہی نہ جاتا تو مومن کی ایمان کی آزمائش کی بھی کوئی راہ پیدا نہ ہوتی۔ تو قرآن مجید نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ،
वलबनीन वलकनातीर अलमुक़ंतरत मिन अज़्ज़हब वलफ़िद्दा इला आखिर आयत। फरमाया ज़ुय्यिन लिन्नास हुब्बुश्शहवाति मिनन निसा, कि इंसान की तबीयतों को मरगूब बना दी गई हैं चंद मोहब्बतें। इंसान की तबीयत के लिए कुछ मोहब्बतें खुशनुमा बना दी गई हैं, उसकी तबीयत में कुछ मोहब्बतें, चाहतें, रग़बतें वदियत कर दी गई हैं, उनका हिस्सा उसकी तबीयत में रख दिया गया। उसमें औरतों की मोहब्बत है, बच्चों की मोहब्बत है, माँ बाप की मोहब्बत है, रिश्तों की मोहब्बत है, पैसे टके की मोहब्बत है, कारोबार की मोहब्बत है, तिजारत की है, इक़्तिदार की है, हुकूमत और सल्तनत की है, ओहदा मनसब की है, ताकत की है। ये सब दुनिया के, इसमें ज़्यादा मज़ाहिर गिनवा दिए, ये सारे 5 मज़ाहिर इधर गिनवा दिए। ये सारी दुनिया की जो मोहब्बतें हैं, फरमाया इंसानी तबीयत में इन मोहब्बतों को मरगूब और खुशनुमा करके दिखाया गया है, तो हिस्सा दे दिया है। अब क्या फरमाया, इधर ये मोहब्बतों का हिस्सा इंसान की तबीयत में रख दिया इस आयत करीमा में, ये सूरह आले इमरान में। और फिर उसके साथ फरमाया अगली आयत है, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बता दे कि दुनिया और दुनिया की मुख्तलिफ मज़ाहिर, इनसे मोहब्बत का हिस्सा तुम्हारी तबीयत में हमने रख दिया है। और अब लामोहला तबीयतें इधर राग़िब होंगी, इनको चाहेंगी। अब इन्हें फरमा दे, कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंद रब्बिहिम। फरमाया अब मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बता दें कि लोगों, एक तरफ तो ये मोहब्बतें हैं, ये दुनिया की मोहब्बतें, कुल आप इन्हें फरमा दें, अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, फरमा दे कि लोगों, इस मोहब्बत से एक मोहब्बत बेहतर भी है, क्या तुम्हें वो बता दूं? कुरान मजीद एक मुआज़ना कर रहा है, फरमाया ये मोहब्बतें तुम्हारी तबीयतों में रख दी हैं, अब इन्हें फरमा दें कि इससे बेहतर भी एक शय है, एक रग़बत इससे बेहतर भी है, एक मोहब्बत इससे आला भी है, क्या वो भी तुम्हें बता दी जाए? मगर ये राज कि ये दूसरी मोहब्बत जो बताई जा रही है, ये दुनिया की हर मोहब्बत से आला है। ये राज समझ में उसी के आएगा, लिल्लज़ीना इत्तक़ौ, जो तकवा वाले हो जाए, जिनके अंदर अल्लाह की बंदगी का जौहर चमक उठेगा, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ, उसकी खशियत जगह पकड़ ले, तो जिनका ताल्लुक अल्लाह के साथ कायम हो जाएगा। ये राज, ये जो अगली बयान होने वाली मोहब्बत दुनिया की पिछली सब मोहब्बतों से बेहतर है, ये उन्हीं को नजर आएगी कि बेहतर है। और फिर उसको बयान फरमा दिया, लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और वो आखिरत की मोहब्बत है जहां अल्लाह की कुर्बत की जन्नतें और बागात हैं, कुर्बत इलाही के बागात, जिसमें नेक और पाकीज़ा जोड़ हैं, जिसमें नेमतों के फल हैं, जिसमें अल्लाह की रजा के पेड़ लगे हुए, अल्लाह की रजा के फल हैं। रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, वो बड़ी ऊंची शय है। तो इन दो मोहब्बतों का मुआज़ना वहां भी किया, यहां भी वही बात हो रही। फरमाया ये मोहब्बतें हमने तुम्हारी तबीयत में रखी हैं, इन्हें रखो। इन मोहब्बतों के अंदर कुफ्र नहीं, दुनिया की इन मोहब्बतों में जिनमें हम घिरे हुए हैं, असलन इनके वजूद में कुफ्र और नाफरमानी नहीं। ईमान और कुफ्र का फर्क यह है कि कुफ्र इन मोहब्बतों में गिर जाने का नाम है, कुफ्र इन मोहब्बतों में गिर जाने का नाम है, और ईमान इन मोहब्बतों को अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत के ताबे कर लेने का नाम। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है, काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान कि गुम उसमें है आफाक। काफिर दुनिया के पीछे होता है और
دنیا مومن کے پیچھے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، زمین و آسمان کی ساری کائنات اے بندے تیرے لیے بنائی گئی ہے، تو اس مادی کائنات کے لیے نہیں بنایا گیا، کائنات تیرے لیے بنائی گئی۔ اور بندہ پوچھتا ہے مولا میں کس کے لیے بنایا گیا؟ فرمایا تو میرے لیے بنایا گیا۔ کائنات بندے کے لیے بنائی گئی، بندہ اللہ کے لیے بنایا گیا، بندہ خدا کے لیے بنایا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کائنات بندے کے لیے بنی اور بندہ اللہ کے لیے بنا، بندہ اللہ کے لیے بنا۔ اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اب پرکھنے کے لیے کہ بندہ اپنی بندگی پر قائم بھی ہے یا نہیں، اگر تو بندہ اس دنیا میں بھی آ کر اللہ ہی کے لیے رہے۔ ایک زمانہ بندے کا وہ تھا جب اس کے اندر دنیا اور دنیا کی محبتیں نہیں رکھی گئی، نہ بندہ دنیا میں رکھا گیا تھا نہ دنیا بندے میں رکھی گئی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ نہ بندہ دنیا میں رکھا گیا تھا، اترا ہی نہیں تھا بندہ نیچے دنیا پر، اور نہ دنیا کی محبت بولیے بندے میں رکھی گئی تھی۔ بندہ دنیا سے دور تھا، دنیا بندے سے دور تھی، مگر اس وقت بندے کی بندگی کی پرکھ نہیں تھی۔ کیا خبر کہ کھڑی بندگی کس کے پاس، وہ تو ماحول میں رکھنے کے بعد امتحان سے ہی پتہ چلنا تھا نا۔ تو بندہ تھا، انسان بڑا پرانا ہے، یہ جب پیدا ہوا تب سے انسان نہیں بنا، یہ تو انسان کا ایک ظہور ہے، یہ انسان کا ایک ظہور ہے جسے پیدائش کہتے ہیں۔ یہ انسانی زندگی کا ایک ظہور ہے، ایک باب ہے انسانی زندگی کا جسے پیدائش سے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انسانی زندگی کا ایک باب ختم ہو چکا، جب وہ عالم ارواح میں تھا، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے جب وہ عالم ارواح میں رکھا گیا تب بندہ نہ دنیا میں تھا نہ دنیا بندے میں تھی۔ تو بندہ اور انسان تب بھی تھا عالم ارواح میں، وہ بھی ایک باب زندگی تھا، ختم ہو گیا۔ اور لوگوں، انسان کی زندگی کا ایک باب عالم ارواح میں آنے سے بھی پہلے تھا، جب عالم ارواح بھی نہیں بنا تھا، انسان تب بھی تھا، جب عالم ارواح بھی نہیں بنا تھا تو انسان تب بھی تھا۔ اور قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کی زندگی پر اور انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے جب وہ انسان تو تھا مگر کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ کوئی پوچھ لے بھی کیا تھا، اس کا جواب کچھ نہ تھا بھی اور نہ بھی تھا۔ هل اتى على الانسان، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے، بولیے نا انسان پر، تو انسان تھا تو اس پر زمانہ گزرا نا، اگر وہ انسان ہی نہیں تھا سرے سے تو زمانہ کس پر گزرا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا جب وہ کچھ قابل ذکر شے نہ تھا۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا جب وہ کچھ شے ہی نہ تھا تو انسان تھا کیا تھا؟ وہ اللہ کا راز تھا۔ اس وقت وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کا راز تھا اور اللہ اس کا راز تھا۔ جیسے فرمایا الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ تو انسان اس وقت اللہ کا راز تھا، عالم ارواح میں آیا، نہ وہاں انسان کی انسانیت کی پرکھ ممکن تھی، کیونکہ پرکھ تو ہوتی ہے کھرے کی کھوٹے کے ساتھ، اور جب کھوٹے کا وجود ہی نہیں تو پرکھ کس شے کی؟ پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں سے حد کھوٹے کی شروع ہوتی ہے اور یہاں سے کھرے کی؟ تو کھوٹی شے ہی نہیں بنی تھی، نہ اس کی محبت رکھی گئی تھی، تو پرکھ کیسے ہوتی؟
تو نہ اس پہلے باب زندگی میں انسان کی پرکھ تھی، نہ عالم ارواح میں انسان کی بندگی کی پرکھ تھی۔ یہ تیسرا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ تیسرا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، جس طرح ہماری پیدائش ہماری زندگی کی ابتدا نہیں ہے، ابتدا بہت پہلے سے ہے، تو جس طرح ہماری پیدائش ہماری زندگی کی ابتدا نہیں، اسی طرح انسان کی موت اس کی زندگی کی انتہا نہیں۔ اس طرح موت انسان کی زندگی کی انتہا نہیں۔ جیسے انسان پیدائش سے پہلے سے آ رہا ہے، ویسے انسان موت کے بعد بھی آگے جا رہا ہے۔ تو پیدائش بھی ایک دروازہ ہے اس دنیا کی حویلی میں آنے کا، اس زندگی کی حویلی میں آنے کا دروازہ ہے، اور موت اس حویلی کو چھوڑ کر اگلی حویلی میں جانے کا دروازہ ہے۔ آگے بھی زندگی کا ایک باب ہے، اور پھر اس سے آگے بھی زندگی کا ایک باب ہے۔ جیسے دو باب پیدائش سے پہلے ہیں، ویسے اگلے دو باب اس موت کے بعد بھی ہیں۔ ایک قبر میں رکھے جانے سے لے کر قیامت تک، برزخ کا باب، اور ایک قیامت کے دن پھر اٹھائے جاؤ گے، اس اٹھنے سے لے کر پھر انتہا تک، پھر اس کی انتہائی کوئی نہیں، اگلا باب ہے، آخرت کا باب۔ تو پرکھ کہاں ہو رہی ہے؟ پرکھ نہ پہلے دو زمانوں میں ہوئی، نہ اگلے دو زمانوں میں ہوگی، پرکھ کا یہی زمانہ ہے۔ پرکھ کا، چونکہ نہ پیچھے دنیا تھی نہ آگے دنیا ہے، یہ دنیا کے جو چند دن ہیں یہ پرکھ کے دن ہیں۔ یہ کیا ہیں بولیے؟ پرکھ کے دن ہیں۔ اور پرکھ کیسی؟ بندے کو ہمیں دنیا میں رکھ دیا گیا، دنیا ہم میں رکھ دی گئی، یہ پرکھ ہو رہی ہے۔ انسان کو دنیا میں رکھ دیا گیا، ادھر نظر اٹھاتا ہے دنیا نظر آتی ہے، دنیا کی رونق ہے، دنیا کی جائیدادیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، مکان ہیں، رہائش گاہیں ہیں، رشتے ہیں، بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، آسانیاں ہیں، راحتیں ہیں، آسائشیں ہیں، آرام ہیں، دنیا میں عزتیں ہیں، لالچ ہیں، منصب ہیں، عمارتیں ہیں، وزارتیں ہیں۔ جدھر انسان نگاہ اٹھاتا ہے دنیا اور دنیا کی چکا چوند۔ یہ تو انسان کو اس دنیا میں رکھ دیا، اور دنیا میں رکھنے کے بعد اس ساری دنیا کی محبت، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، انسان کو دنیا میں رکھ دیا، اور دنیا کو بولیے انسان میں رکھ دیا، رشتہ جوڑ دیا۔ اے بندے، تو اس دنیا میں ہے اور یہ دنیا تیرے اندر ہے، بس یہ محبت کا رشتہ جوڑ دیا، اور دنیا انسان کے لیے مرغوب بنا دی، پسندیدہ بنا دی، خوشنما بنا دی، محبوب بنا دی، اس محبت کی شمع جلا دی۔ یہ محبت انسانی دل میں رکھ کر اب امتحان کیا، اور پرچہ بڑا سادہ، سوال بڑے سادہ، امتحان یہ کر دیا کہ اے انسان، اے بندے، تیرے ایمان کا امتحان ہے، اور کامیابی اس میں ہے کہ یہ دنیا جس میں تو ہے اور جو تجھ میں ہے، اگر اس دنیا کے ہم تجھے محبت سے نہیں روکتے، اگر مطلقاً اس دنیا کی محبت سے روکنا ہوتا تو نہ تجھے دنیا میں رکھتے، نہ دنیا کو تجھ میں رکھتے، یہ رشتہ ہی قائم نہ کرتے۔ امتحان یہ ہے کہ اگر یہ دنیا کی محبت اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین و جہاد کی محبت سے بڑھ جائے تو تو ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، اور اگر اللہ، رسول اور دین کی محبت دنیا کی محبت پر بڑھ جائے تو تو پاس ہو گیا۔ بس سادہ سا امتحان ہے، سادہ سے سوال ہے۔ اگر تو ان محبتوں کے درمیان توازن قائم کر لے تو مومن بن گیا، اگر ان محبتوں کا توازن تیری زندگی میں بگڑ گیا تو تو فاسق اور نافرمان ہو گیا۔ مال
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، سیدنا مولا علی شیر خدا کے پاس بھی تھا، مگر فرق کیا تھا؟ انہوں نے ان محبتوں میں توازن سیکھ لیا تھا اور محبتوں میں توازن قائم کر لیا تھا۔ ہمارا محبتوں کا توازن بگڑ چکا ہے۔ اور ان کا توازن کیسے تھا؟ مال تھا گھر میں، آواز دی اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ اب پھر اس کے درجے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال اٹھا کے آقا کے قدموں میں رکھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا یا ابا بکر ما ابقیت لاہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، مال یہاں لایا ہوں، اللہ رسول گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، اللہ رسول چھوڑ آیا ہوں، بس کافی، اللہ رسول کافی۔ وہ یہ راز سمجھ گئے تھے کہ جب قربانی کا وقت آئے تو مال ہے قربانی کے لیے، اللہ رسول نہیں۔ مال قربان کر دو، اللہ رسول کی محبت قربان نہ کرو۔ وہ ایمان جو اللہ رسول کی محبت قربان کر دے، مال بچا لیں، دنیا کا رشتہ بچا لیں، دنیا کی نسبت بچا لیں، دنیا کی محبت بچا لیں، اور دین رسول اور اللہ کی محبت قربان کر دیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ نافرمانی کی راہ پر ہیں اور کفر کی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ رسول اور دین و جہاد کی محبت کو بچا لیں اور وقت آنے پر دنیا اور دنیا کی محبت اور نسبت کو قربان کر ڈالیں، اور سمجھ لیں کہ وہ ایمان کی راہ پر ہیں اور معرفت کی منزل میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے پہچان لیا ہے۔ فرمایا حب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر وہ محبتیں طاقتور ہو جائیں اور اللہ رسول اور جہاد اور دین کی محبت کمزور پڑ جائے تو پھر تم نافرمان بن جاؤ گے، اور نافرمانوں کے لیے کبھی منزل نہیں ہے۔ اور اگر اللہ رسول اور دین کی محبت طاقت پکڑ جائے اور دنیا کی محبت ان کے تابع ہو جائے، ان کے تابع ہو جائے، تو پھر تم فرما بردار ہو، اور منزل فرما بردار قوم کے لیے۔ ایمان سے کہیے ہم سب اجتماعی طور پر جس قوم کے فرد ہیں، ہم اللہ رسول اور دین کی محبت کی مضبوطی پر جا رہے ہیں یا اسے چھوڑ کر دنیا کی محبت کی مضبوطی پر جا رہے ہیں؟ فیصلہ تیرا، تیرے ہاتھوں۔ اس دنیا کو چھوڑ دینا دین نہیں ہے، چھوڑ دینا دین نہیں ہے۔ اس کی مثال میں اگر آپ کو دوں تو دنیا اور اس کی محبت، اس کی مثال ایک سمندر کسی ہے، ایک دریا کسی، تین انسان بیٹھے ہیں اس کے کنارے، کتنے؟ تین انسان بیٹھے ہیں اور دنیا کا دریا موجزن ہے۔ ایک وہ ہے جس نے تیرنا نہ سیکھا، اس نے چھلانگ لگا دی اور وہ ڈوب گیا، اس کا نام ہے دنیا دار۔ جس نے تیرنا نہ سیکھا اور اس نے دنیا میں چھلانگ لگا دی، وہ ڈوب گیا، یہ دنیا دار ہے۔ ایک وہ ہے جس نے اس کو ڈوبتے دیکھا اور ڈر گیا، اس نے کہا بھائی اس میں پڑو ہی نہیں، اس میں کودو بھی نہیں، چھلانگ ہی نہ لگاؤ اور ڈوب جاؤ گے۔ وہ ڈوبنے کے ڈر سے دنیا میں داخل ہی نہ ہوا، کنارے پر دور بیٹھا رہا۔ وہ ہے راہب، تارک دنیا۔ نہ اللہ کو ڈوبنے والا پسند آیا اور نہ اللہ کو چھلانگ نہ لگانے والا پسند آیا۔ فرمایا نہ وہ مرد تھا جو ڈوب گیا، اور جو ڈوبنے کے ڈر سے کودا نہیں، نہ وہ مرد ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ بولا پھر دیندار کون ہے؟ فرمایا دین اور دنیا کا رشتہ یہ ہے
کہ دریا دنیا ہے اور پیراکی کو سیکھنا دین ہے. دنیا دریا ہے اور اس میں پیراکی کو سیکھنا کہ انسان ڈوبنے نہ پائے. دنیا میں کودے اور تیرتا رہے، ڈوبنے نہ پائے. اس پیراکی کے فن کو سیکھ لینا دین ہے. تو جس نے پیراکی کا فن سیکھ لیا اسے کھٹکا کوئی نہیں وہ دنیا میں چھلانگ لگائے. وہ کبھی لہروں کے نیچے جاتا پھرے، کبھی لہروں کے اوپر جاتا پھرے. جس طرح ان سکھ بچ نہیں سکتا تھا، اس طرح جو سیکھ کر کودا ہے وہ ڈوب نہیں سکتا. اس سیکھنے کا نام دین ہے. سیکھنا ان محبتوں کے توازن کو قائم کر لینا ہے. ان محبتوں کے توازن کو قائم کر لینا. یہاں ایک نقطہ یاد رکھ لیں، 2 جملے سمجھاتا ہوں زندگی پر، اس میں خلاصہ یاد رہے گا بات کا. ایمان کیا ہے؟ دنیا کو دین بنا دینا. ایمان کیا ہے؟ کیونکہ دنیا چھوڑنا تو ایمان نہیں ہے. دنیا کو، جس نے دنیا کو دین بنا دیا اور دنیا کو دین کے مطابق برتا، دین بنایا. کیسے؟ دنیا کو دین کے مطابق برتا، دین کے تابع کر کے برتا. تو جس نے دنیا کو دین سے بدل دیا وہ مومن ہو گیا، اور جس نے دین کو دنیا سے بدل گیا وہ فاسق ہو گیا. ہم دین کو دنیا کے مطابق برت رہے، ہم دین کو دنیا بنا رہے ہیں. اللہ پاک یہودیوں کو فرماتے ہیں لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو، میرے دین کو دنیا کے بدلے بیچا نہ کرو. یہ دین کو دنیا بنانا ہے. دین کو دنیا کی طرز پر چلانا یہ یہودیوں کا شیوا ہے، کفر کا شیوا ہے، فسق اور نافرمانی کا شیوا ہے. تو جس نے دین کو دنیا بنایا وہ بھٹک گیا. جس نے دنیا کو دین بنا دیا، جیسے مشرف بھائی سلام کرتے ہیں نا کافر کو، کلمہ پڑھا کے کہتے ہیں مشرف بھائی سلام ہو. جس نے دنیا کو دین سے مشرف کر لیا وہ مرد ہے، وہ پیراک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو بنیادی تصور عطا کیا وہ ترک دنیا کا نہیں، بلکہ دنیا کی محبتوں کو اللہ، رسول اور دین کی محبت کے تابع کر دینا، یہ دین ہے. تو دین کی محبت کو دنیا کے تابع کر دینا یہ بھی دین نہیں، اور دنیا کی محبت کو کلیتاً چھوڑ کے تارک ہو جانا یہ بھی دین نہیں. دین یہ ہے کہ دنیا اور اس کی ساری چاہتیں دین اور اس کی محبت کے تابع ہو جائیں. یہ توازن اگر قائم کر لیں تو ہم نے دین اور دینی زندگی کو پا لیا. اب قرآن مجید اسی تصور کو اس سے پہلے آیت نمبر 20 میں بیان کرتا ہے. ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک ھم الفائزون. وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا. دین کا درس دیا جا رہا ہے، 3 شرطیں عائد کر دی. لوگوں اگر دین چاہتے ہو، خالی ایمان کا کلمہ پڑھ لینے سے دین بولیے نہیں آتا. اس کلمہ پڑھنے سے تو آپ صرف دین کے دروازے میں داخل ہوئے. خالی ایمان کا کلمہ پڑھنے سے دین نہیں. وہاں تو 3 شرطیں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا. دین اگر سیکھنا ہے تو دین کی 3 شرطیں ہیں، ایک ایمان ہو، ایک ہجرت ہو اور ایک جہاد ہو. دین ان 3 شرائط کو پورا کرنے کا نام، ان 3 اجزاء کو یکجا کرنے کا نام ہے. جب ایمان آپ کے اندر، ہمارے اندر ایمان آ گیا تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رسول کی محبت سب رشتوں کی محبت پر غالب آ گئی. ایمان کا معنی
فرشتوں کی محبت پر غالب آ گئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کا ایک بیٹا آپ مد مقابل کفر کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہے، بچ گئے. بعد ازاں وہ مسلمان ہو گئے اور صحابیت کا شرف میں نصیب ہوا. جب وہ بیٹا صحابی بن گیا، ایک روز عرض کرتا ہے ابا جان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، ابا جان ایک بات بتائیں، غزوہ بدر میں جب میں تلوار لے کر آپ کے مقابلے میں لڑ رہا تھا، باپ بیٹا آمنے سامنے تھے، یہ توازن، اس توازن کا نام دین ہے. ایک طرف دین آ گیا نا، ایک طرف رشتہ آ گیا. ایک طرف باپ بیٹے کا خونی رشتہ آ گیا، ایک طرف دین آ گیا. ایسی صورت آ گئی کہ دونوں نہیں بچتے، ایک بچتا. ایسی صورت آ گئی کہ یک وقت دونوں یا دین کی نسبت بچتی ہے یا خونی نسبت بچتی ہے. جب یہ تقابل آ جائے تو دنیا کے رشتے کو چھوڑ دینا، دین بچا لینا، اس مرد کو مومن کہتے ہیں. ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر دین اور دنیا کا ٹکراؤ نہ ہو تو دین چلتا ہے. جہاں دین کے مقابلے میں دنیا کا مفاد آ گیا، دین کے مقابلے میں برادری آ گئی، دین کے مقابلے میں رشتہ داری آ گئی، دین کے مقابلے میں معاشی مفاد آ گیا، دین کے مقابلے میں سیاسی مفاد آ گیا، دین کے مقابلے میں جہاں دنیا آئی دین جاتا کیا، دنیا کا دامن تھام لیا. یہ ہمارا کردار ہے یہ نہیں؟ بولیے. ادھر اللہ رسول ہو، ادھر برادری ہو، پھر برادری بڑی یا اللہ رسول بڑا؟ ہم نے تو برادری کو بڑا بنا رکھا. اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے کہ برادری کیسے بڑی ہو گئی، دنیاوی مفاد کیسے بڑا ہو گیا، لالچ دنیا کا کیسے بڑا ہو گیا، پوری قوم اسی راہ پر ہے. تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں. حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب گئے بیعت کرنے کے لیے. میں بیعت کرنے آیا ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہے، عالم ہے. فرمایا کل بیعت کریں گے، آج رات قیام کریں. اچھا حضرت کوئی نصیحت کر دیں. فرمایا آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں تو کیا نصیحت کرنی ہے آپ کو، عالم ہیں. کہا نہیں نصیحت کر دیں. فرمایا نصیحت اتنی ہے کہ اگر اتنی نصیحت ہے، اگر خود کو یعنی اللہ کو اگر اپنے آپ سے بڑا نہیں سمجھتے تو کم سے کم برابر ہی سمجھ لیا کرو. نصیحت اتنی ہے کہ اگر اللہ کو اپنے آپ سے بڑا نہیں جانتے تو کم سے کم برابر ہی جان لیا کرو. وہ کہنے فرمانے لگے استغفر اللہ العظیم، یہ کیسے ہیں جو شرک کر دیا، کفر کر دیا، اللہ انسان کے برابر. فرمانے لگے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا مولوی صاحب آپ عالم آدمی، ہم فقیر لوگ ہیں، ہم کیا نصیحت کریں آپ کو. آپ نے زندگی پہ نصیحت کرو تو ہم نے کر دی. تو ہماری تو نصیحتیں ایسی ہوتی ہیں بس. اچھا آپ رات سوئیں، کل بات ہوگی. رات مہمان خانے میں بھیج دیا. رات کے لیے کھانا 2 قسموں کا بھیجا، ایک تازہ ایک باسی. تازہ کھانا بھی بھیجا، مرغن سالن بھیجا، مرغ وغیرہ سب سویٹ ڈش بنا بنو کے بھیج دیا. ساتھ ایک باسی روٹی بھی روکھی بھیج دی اور باسی سا دال سبزی کا سالن بھی بھیج دیا، 2 دن پرانا. کھول کے رکھا، وہ حیران بھئی یہ عجیب قسم قصہ ہے، 2 قسموں کا سالن کھانا آ گیا. خیر وہ کھانے بیٹھے ہی تھے، ایک فقیر کو بھی بھیج دیا. فقیر آ گیا دروازے پر. اس نے آ کے آواز دی میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو، اللہ کے لیے دے دو. اس نے کہا چلو کام بن گیا. وہ جو روکھی سوکھی روٹی اور باسی سالن آیا تھا نا وہ اللہ کے لیے بھیج دیا، باقی مرغن مرغ وغیرہ خود کھا لیا. صبح حاضری ہوئی تو پوچھا بھئی وہ نصیحت یاد ہے کل والی؟ انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو بڑی عجیب بات تھی، کوئی اور نصیحت کریں.
تو میں وہ بات عجیب کیسی تھی، یعنی وہ تو کفر ہے. مجھے کہا ہم تو ابھی اسی کو ہی پکاتے پھرتے. کہنے لگے کیسے؟ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو اپنے سے بہتر جانتے، اللہ کو اپنے سے بہتر جانتے تو اللہ کے نام پر اللہ کے لیے جو مانگنے آیا تھا اس کے لیے مرغ بھیجتے، خود دال کھاتے. اس کے لیے تازہ کھانا بھیجتے، خود باسی کھاتے. اگر بہتر جانتے تو تقسیم یوں کرتے. تو میں نے تو بہتر کی بات ہی نہیں کی تھی، آپ سے کہا تھا جب بہتر نہیں تو کم سے کم برابر تو جانو. اگر برابر ہی جانا ہوتا تو آدھی آدھی کر لیتے، آدھا مرغ خود کھا لیتے، آدھا اللہ کے نام پہ بھیجتے. آپ نے تو برابر بھی نہ جانا، باسی اللہ کے نام پہ بھیج دی اور تازہ مرغ آپ خود کھا لیے. ابھی کہتے ہیں کہ کفر ہے. کفر تو سارا اندر لیے پھرتے ہیں، اوپر ایمان کے دعوے. یہ ہمارا کردار ہے، زبانوں پر دعوے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں، اندر سارا بت خانہ ہے، اندر کفر ہے، خبر ہی نہیں اللہ کی معرفت کی. یہ وہ نقطہ ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں. حدیث پاک میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری میں مسلم متفق علیہ حدیث. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اپنے اولاد کی محبت، اپنے والدین کی محبت، حتیٰ کہ ساری کائنات انسانی کی محبت میری محبت سے نیچے نہ رہ جائے اور میں ساری محبتوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ ایماندار نہیں. یہ تو ہے جو حضرت ابو ہریرہ کو بتایا. ان کے بھی درجے تھے نا سب صحابہ کرام کے. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، ان کے بھی درجے تھے. جو ایمان کا معیار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچانا تھا، اس میں تو اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت اور دنیا کے سب انسانوں کی محبت سے اپنی محبت کو اونچا بتا دیا. اور ایک پیمانہ سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے بھی بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ پیمانہ محبت کیا تھا؟ پیمانہ ایمان. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. یہ پیمانہ ایمان، یہ پیمانہ فاروقی ہے. سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے بتایا. فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک اس کی جان کی محبت بھی میری محبت کے تابع نہ ہو جائے اور میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اگر آپ کو کوئی سوئی چبو دے، کوئی چاقو چبو دے، تیز دھار کا ایک ہلکا سا آلہ چبو دے، تڑپتے ہیں یا نہیں تڑپتے؟ بولیے. ایمان کی اتنی تکلیف گوارا ہوتی؟ نہیں نہ ہوتی. تو کبھی سوچا ہمیں کوئی معمولی سی اذیت دے تو برداشت نہیں ہوتی؟ کبھی سوچا ہم ہر روز صبح و شام اپنے عمل سے اپنے آقا کو کتنی اذیتیں دے رہے ہیں؟ کبھی سوچا کتنی اذیتیں دے رہے ہیں اپنے آقا کو؟ وہ سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ کہنے کی حد تک ایمان کا دعویٰ ہے، جان کی محبت پر ابھی حضور کی محبت غالب نہیں. آج ہجرت کا وقت تھا. اگر روئے زمین پر کوئی خطہ اسلام کا ہوتا، جس دور میں آج ہم بیٹھے ہیں، اس دھرتی پر پاکستان پر یہ ہجرت کا وقت تھا. اگر روئے زمین کا کوئی خطہ اسلام کا ہوتا، مگر افسوس کہ آج پورے عالم اسلام میں اسلام اجنبی. عالم 52-51 ملکوں کا اسلام کا ہے، عالم اسلام ہے، مگر عالم اسلام میں خود اسلام اجنبی ہے. پورے مسلمانوں کے دیس میں کوئی دیس اسلام کا نہیں جہاں اسلام ہو، اسلام کا نظام ہو، قرآن و سنت کی زندگی ہو. اگر کوئی خطہ اسلام کا ہوتا تو میں کہتا آپ سے کہ جسے میری بات پسند ہے چلو ادھر ہجرت کر چلو. یہ خطہ، یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں، اسلام کے خطے میں چلو، مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی سنت پوری کریں. مگر آج
ہجرت کا موقع نہیں، کوئی خطہ عالم اسلام میں اسلام کا نہیں جہاں ہجرت کی جائے۔ تو لوگوں اگر ظاہر میں ہجرت کا موقع نہیں تو اس نعمت سے کیوں محروم ہوتے ہو؟ باطن میں تو ہجرت کر لو۔ اگر ظاہر میں ہجرت کا موقع نہیں تو باطن میں تو ہجرت کر لو۔ اور باطن کی ہجرت کیا ہے؟ من میں جھانکو، محبت کا توازن درست کر لو۔ کاروبار، تجارت، مال و دولت، دنیا، ان ساری محبتوں کو اپنے من میں اللہ رسول کی محبت کی خاطر اگر ترک کر کے ادھر ترجیح کر دو، ان کو تابع کر دو، اس عمل کا نام من کی ہجرت ہوگا۔ اس عمل کا نام من کی ہجرت ہوگا۔ تو فرمایا پہلے دین چاہتے ہو، پہلے ایمان لاؤ، پھر ہجرت کرو، ہجرت کرو، یعنی اللہ رسول اور دین کی محبت کو باقی محبتوں پر فائق کرو، زبانی کلامی نہیں، دل میں، روح میں، عمل میں ہجرت کرو۔ پھر وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، پھر وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ جہاد کرو اللہ کی راہ میں، دین کے لیے جان اور مال قربان کر دو۔ جہاں مال کی قربانی آ گئی، جان کی قربانی آ گئی، ایمان میں رشتوں اور محبتوں کی قربانی آ گئی، ہجرت میں گھر بار اور کاروبار کی قربانی آ گئی، اور جہاد میں تن من تن، مال اور جان کی قربانی آ گئی۔ فرمایا وہ لوگ جو ان ساری محبتوں کو کا سودا اللہ کے ساتھ کر دیتے ہیں، ساری محبتوں کا سودا اللہ کے ساتھ کر لیتے ہیں، فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، تمہیں کیا خبر ان کے درجے بڑے اونچے ہیں، ان کے درجے بڑے اونچے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تم کیا جانو حقیقت میں کامیاب بھی وہی لوگ ہیں، ہم تو ہارے ہوئے بیٹھے، ہم بازی ہارے ہوئے، ہمیں تو بازی کی بھی سمجھ نہیں آئی، ہار جیت کیا ہو۔ جو لوگ اللہ رسول کے لیے لٹ جاتے ہیں وہی جیتتے ہیں۔ عاشق لوگ بازی ہارنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہار میں جیت ہوتی ہے۔ عاشقوں کی، مجنوں کی ہار میں، جو عشق میں بازی ہارتا ہے وہ جیتتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ جتن جتن ہر کوئی کردہ، تو ہارن سکھ فقیرہ، فقیر تو ہارنا بھی تو سیکھ، جیتنے کی تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر جسے ہم جیت سمجھے ہوئے ہیں وہ ہار ہے، اور جسے ہم ہار جانتے ہیں وہ جیت ہے۔ فرمایا اولئک هم الفائزون، تمہیں کیا خبر، اصل جیتے ہوئے وہ لوگ جو ایمان، ہجرت اور جہاد کی نسبت سے دنیا کی بازی اللہ رسول کے سامنے ہار دیتے، اس سودے میں خود کو بیچ دیتے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم جنہ، اللہ کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں، آخرت کے سودے میں دنیا کی بازی دے دیتے ہیں۔ فرمایا حب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت غالب ہو، رسول کی محبت غالب ہو، دین کی اور جہاد کی محبت غالب ہو۔ اب ان محبتوں کا موازنہ اللہ جامی نے سلسلۃ الذہب میں، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اسرار الاولیاء، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں ان کے پاس ریوڑ تھا اس وقت 1000 بکریاں، 1000 بکریوں کا ریوڑ تھا، اور اس سے زائد مویشی تھے، اتنا بڑا ریوڑ تھا۔ اور جب ایوب علیہ السلام کا امتحان آیا 10,000 سے زائد مویشی، جب سلیمان علیہ السلام کا امتحان آیا ساری دنیا کی متاع اور سلطنت اور دولت کے پاس، یہ سب امتحان آتے رہے، کوئی ہار جیت کی بازی سے گزرتے رہے۔ یہ عاشق لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ میں جا کے
امتحان تو لوں ان کا، باری تعالیٰ اجازت ہے، فرمایا لے لو۔ تو باہر آ کے آواز دی، یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، آپ کئی بار سنا ہوگا، میں صرف جو موازنہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نام کو جب پکارا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس وقت خانہ کعبہ کے اندر تھے، عبادت میں تھے، فارغ ہو کے نکل آئے اور پوچھنے لگے میرے اللہ کا نام کس نے لیا؟ دور کھڑا تھا انسانی شکل میں، انسانی بشری پیکر میں فرشتہ، بتایا میں نے لیا ہے۔ فرمانے لگے ایک بار پھر سنا دو اللہ کا نام، احب الیکم من اللہ، یہ ریوڑ ہے، مویشی ہے، مال و جائیداد ہے، محبت ہے، سب چیزیں موجود ہیں، فرمایا میرے اللہ کا نام سنا دو، محبتوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس نے پوچھا سناؤں تو کیا دو گے؟ فرمایا یہ ہزارہا ریوڑ بکریوں اور مویشیوں کے کھڑے ہیں، آدھا دے دوں گا۔ اس نے نام لیا اللہ، آپ اس ذوق میں وجد میں آ کے بے ہوش ہو کے گر پڑے، ایک نعرہ لگایا، چیخ نکلی عشق وجد انگیز تھی، ہوش میں آئے، آدھا ریوڑ اٹھا کے دے دیا۔ وہ جانے لگے، پھر پکڑ لیا، فرمایا جاتے جاتے ایک بار پھر سنا جاؤ یار کا نام۔ پوچھا آپ کیا دو گے؟ فرمایا باقی ریوڑ بھی لے جاؤ، مال دے دیا، حب الیکم من اللہ۔ پھر سن کے جب جانے لگے پکڑا، ایک بار اور سنا جاؤ۔ میں نے کہا مال تو سارا دے دیا، اب کیا دو گے؟ فرمایا مجھے بھی لے جاؤ، میں تیرے ریوڑ کی رکھوالی کروں گا اور یار کا نام سنتا پھروں۔ جبرائیل امین چلے گئے، مولا تیرا بندہ حق ہے، تیرا سچا عاشق ہے، حب الیکم من اللہ، ساری محبتیں اللہ کی محبت پر جب وقت آتا ہے قربان کرتے ہیں، لٹا دیتے ہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام پر جب آزمائش کا وقت آیا، سال ہا سال تک زخم کی تکلیفوں میں مبتلا رہے، اور آزمائش تھی چکے، اور آخری ہر آزمائش میں کامیاب ہوتے گئے۔ آخری آزمائش شیطان نے کہا اب باری تعالیٰ موقع دے، اب جسم کی تکلیف کی بھی آزمائش ہو، تاکہ یہاں پتا چلے کہ جان جب تکلیف میں آتی ہے تو تب تیرا بندہ کہاں تک ثابت قدم رہتا ہے۔ فرمایا یہ آزمائش نہیں کرتا۔ ایسے کیڑے جسم کے زخموں میں ڈال دیے جو ڈستے تھے اور زخموں کی ٹیس اٹھتی تھی، شدت کی ٹیس اٹھتی تھی، اور کس کس آزمائش سے گزرے؟ 2 صحابی تھے اس وقت، گاؤں والوں نے باہر اپنے گاؤں سے باہر اکیلا ڈال دیا، شہر سے باہر اکیلا ڈال دیا۔ وہ جو کلمہ پڑھ چکے تھے انہوں نے کلمہ تو نہ چھوڑا، مگر سیدنا ایوب علیہ السلام کو وہ بھی چھوڑ گئے۔ بنی اسرائیل کے مختلف لوگ گزرتے، اور ان قریبیوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا، 12 سال جب گزر گئے، یہاں تک کہنا شروع کر دیا اے ایوب علیہ السلام اللہ سے معافی مانگو، وہ اتنی بڑی خطا تو ہوئی ہے جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے کہ آج اتنے سال گزر گئے ہیں، معافی بھی ہونے کو نہیں آ رہی، یہ تانے بھی سننے کو ملے کہ اللہ ناراض ہے۔ ایک بار اس وقت رو پڑے جب قرآن مجید میں آتا ہے نا ارسنی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مولا مجھے اب تکلیف ہوئی ہے اور تو رحم فرمانے والا ہے۔ ائمہ تفسیر فرماتے ہیں 2 اقوال ہیں، ساری تکلیفیں اٹھائیں اور ہنستے رہے، گھر بار لٹ گیا ہنستے رہے، اولاد جاتی رہی ہنستے رہے، ریوڑ لٹ گیا ہنستے رہے، جسم کا ایک ایک جز انگ زخمی ہو گیا ہنستے رہے، کسی تکلیف پر نہیں روئے۔ ایک روز جب یہ تانا سنا کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، کے ساتھ رو پڑے، عرض کیا مولا ہر تکلیف مسکرا کر برداشت کی ہے، مگر کوئی یہ کہے کہ یار لوٹ گیا ہے یہ برداشت نہیں، مجھے اس تانے نے تکلیف دی ہے کہ تو روٹ گیا ہے۔ اب پرائے لوگ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ ایوب کا رب اب ایوب سے روٹ گیا، اس تانے نے تکلیف دی ہے۔ اور ائمہ تفسیر کہتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ جب ایک ایک زخم میں کیڑے رکھ دیے گئے اور وہ ٹیس اٹھتی تھی زخموں کی،
آزمائش کی استقامت کا عالم یہ تھا کہ جب کیڑا نیچے گر پڑتا اٹھا کے پھر زخم میں رکھ لیتے کہ تیرے کاٹنے سے تو ٹھیس اٹھتی ہے اور درد کا مزہ آتا ہے۔ سر انور سے قدم شریف تک پورے جسم زخمی ہو گیا تھا، کیڑے کاٹتے تھے، اور پھر آخری حد یہ تھی امتحان کی کہ دو کیڑے مقرر ہوئے، ایک نے دل پہ جا کے کاٹا، ایک نے زبان پہ کاٹا۔ اس وقت رو پڑے اور زبان حال سے کہہ اٹھے، کاگا برا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، پر دو نین نہ مورے کھائیو، مورے پیا ملن کی یاس۔ رو پڑے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مولا اب تکلیف ہوئی ہے، کیوں؟ یہ زبان تو رہ گئی تھی جس سے تیرا ذکر کرتا تھا اور دل سے تیرا یاد کرتا تھا، مولا کیڑے اب یہاں آ پہنچے ہیں، رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ تکلیف کا دن ہے، کہیں تیری یاد چھوٹ نہ جائے، تیرا ذکر چھوٹ نہ جائے۔ حب الیکم من اللہ، تکلیف میں بھی لذت ہے اس خیال سے کہ چلو وہ تو راضی ہو رہا ہے۔ اور جب شفا یاب ہو گئے حضرت ایوب علیہ السلام، کسی نے پوچھا، سبحان اللہ، شیخ روز بہان بکلی فرماتے ہیں عرائس البیان میں، کسی نے پوچھا ایوب علیہ السلام آپ نے بڑی لمبی بیماری بھی دیکھی اور صحت یابی بھی دیکھی، دونوں میں فرق کیا پایا؟ فرمانے لگے صحت اللہ کی نعمت ہے، مگر جو مزہ بیماری میں تھا وہ صحت یابی میں نہیں۔ وہ کیا مزہ تھا؟ فرمانے لگے جب بیماری شدید ہو گئی تھی تو ایک بار میرا رب صبح مزاج پرسی کرتا تھا، ایک بار رات کو حال پوچھتا تھا اور پوچھتا تھا ایوب اب کیا حال ہے؟ صبح جو آواز آتی تو کانوں میں رس کھل جاتا اور محبوب کی آواز سن کر اسی خیال میں سارا دن بسر ہو جاتا، رات کو پوچھتا ایوب اب کیا حال ہے، اسی نشے میں رات بیت جاتی۔ جب سے صحت یاب ہوا ہوں محبوب کی آواز سننے کو کان ترس گئے۔ حب الیکم من اللہ، وہاں تو معیار بدل جاتے، تکلیف بھی مزہ دیتی ہے، لٹ جانا مزہ دیتا ہے، ہار جانا مزہ دیتا ہے، پیمانے بدل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ محبتیں دنیا کی رکھی ہیں، جب ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، جیت گئے بازی کو، عشق کی بازی کو، تو پھر اللہ پاک نے ساری نعمتیں پھر لوٹا دی۔ فرمایا ایوب آپ سے ناراض تو ہوئے ہی نہیں تھے، تیرے عشق کا امتحان تھا، مبارک ہو تو کامیاب ہو گئے، پھر کئی گنا زیادہ کر کے لوٹا دی جاتی۔ حب الیکم من اللہ ورسولہ، محبت تو اصل میں اللہ کی ہے جس پر ساری محبتوں کو قربان کرنا ہے، مگر اللہ کی محبت کا تحقق، اللہ کی محبت کا تحقق شریعت میں محبت رسول کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر محبت رسول ہے تو شریعت اسے اللہ کی محبت گردانتی ہے، اگر رسول کا عشق و محبت نہیں تو شریعت اسے اللہ کی محبت ہی نہیں مانتی۔ اس لیے فرمایا برسول ہی، اللہ کی محبت پر اور رسول کی محبت، کہ رسول کی محبت سے اللہ کی محبت کا شرعی تحقق ہوتا ہے، کیونکہ رسول کی محبت ہی اللہ کی محبت کا ثبوت بنتی ہے۔ رسول کی محبت نہیں ہے تو اللہ کی محبت کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتماد نہیں، کوئی تحقق نہیں۔ محبت رسول ہی اللہ کی محبت کا ثبوت ہے، ایک پیمانہ بتا۔ اس لیے اس نسبت کو پختہ کرنا توحید کو قوی کر دیتا ہے، غلامی رسول کی نسبت کو پختہ کرنا نسبت توحید کو قوی کرتا ہے، آقا کی غلامی سے اللہ کی بندگی پختہ ہوتی ہے۔ دوستو ہم اپنی زندگیوں میں محبت کا توازن بگاڑ بیٹھے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کا پیغام قرآن کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے، اور وہ پیغام یہی ہے کہ محبتوں کے توازن کو پھر سے درست کر لیا جائے، محبتوں کے توازن کو پھر سے درست کر لیا جائے۔
सारी मोहब्बतें अल्लाह रसूल की मोहब्बत के ताबे हो जाएं, सारे मफादात दीन के मफाद के ताबे हो जाएं। इस तरजीह को बदलने से पूरी कौम ईमानदार कौम हो जाएगी, अल्लाह की नेमतों की हकदार होगी, और इस तरजीह के बिगड़ जाने से कौम नाफरमानी की राह पे चल पड़ी। बताना फर्ज था, समझना आपकी मर्जी है, अमल करना आपकी बादशाही है। मगर हक यह है कि इस राज को समझ लेंगे, अमल में ले आएंगे, कामयाबी की राह उलाइका हुमुल फाइजून, उसे कामयाबी की मंजिल नसीब हो जाएगी। ये जो दर बदर भटकते फिरते हैं, भटकना बंद हो जाएगा। और जब तक कौम और उम्मत इस राज को नहीं समझेगी, तब तक भटकना बहकना खत्म नहीं होगा। जिस दिन राज समझ में आ जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। हमें चाहिए कि तहरीक मिनहाजुल कुरान के सिपाही कम से कम वो तो इस राज को सबसे पहले समझें और अपनी जिंदगी को और जिंदगी के अमाल को इस उसूल पर उस्तवार करें। फिर बाकी सारे मुसलमान इस दीन और इस्लाम और कुरान के राज को समझें और कोशिश करें कि पूरी जिंदगी इस राज के मुताबिक बसर हो। अल्लाह पाक हमारे अमाल, अहवाल और नियत की इस्लाह फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।